सबक नंबर 18 8वीं क्लास का, और सबक का नाम है सबक का नाम ही है भूला हुआ सबक। मालूमात में देखिए, हकीम अहमद शुजा का ताल्लुक सबक होशियार सुराग रसा में आपसे हो चुका है, जहां पर हमने वो इंस्पेक्टर जमशेद वाला पढ़ा था। वो अल्लामा इकबाल के साथ उस दरसी किताब के मौलिफ भी थे जिसकी बुनियाद पर यह किताब तरतीब दी गई है, जो इस वक्त आपके हाथ में है। खूब वहाँ उनकी खुदनवीश सवाने यानी कि आप बीती है, जो पहली बार 1943 में शाया हुई। ये सबक उसी के इक्तिबासात पर मबनी है, वहीं से इसमें कुछ इक्तिबासात लिए गए हैं, छोटे छोटे टुकड़े लिए गए हैं। तो मुसन्निफ कौन है इसके? हकीम अहमद शुजा साहब। मकासद देखिए, उर्दू नस्री अदब में खुदनवीश सवाने निगारी से मुतारिफ हो सकें, फिर दूसरा कुरान मजीद की अहमियत का इदराक हासिल कर सकें। तीसरा जो इसका मकसद है वो है मजमून के मफहूम और मकसूद को ज़ाती ज़िंदगी में शामिल करना सीख लें। फिर चौथा खुदनवीश सवाने का मुख्तसर तारुफ पढ़ते हुए अपनी खुदनवीश तहरीर करने की कोशिश करें। ये जो हमारे पास चौथा मकसद है ये हमारे पास आएगा कवायदनामे में, वहाँ पर हम लोग इसे सीखेंगे। ये काम करने का है हमारे, बाकी पढ़कर समझने का है और फिर उसे अमली ज़िंदगी में लाने का है वो भी करने का, लेकिन ये हमारा इधर कॉपी में करने का चौथा काम है। सबक शुरू कर रहे हैं, इसमें आपने क्या काम करना है कि 5 ऐसे जुमले टुकड़ों के नीचे खत खींचना है जिनसे आपके ख्याल में आपको रहनुमाई मिल सकती है। पूरा सबक पढ़ेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में उससे क्या रहनुमाई मिल सकती है, उसमें 5 जुमले के नीचे आप खत खींच देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम उस पर बहस करेंगे कि आपने कौन से 5 जुमले लिए हैं। यहाँ पर ज़रा देखिएगा, जो पहला ही पैराग्राफ शुरू होगा इसे बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है, समझने की पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा और एक ही बात ये समझने पैराग्राफ क्या उसमें एक जुमला है तकरीबन, सही है। मैं इबादत को महज एक रस्म और ईमान को महज एक लिबास बनाना पसंद नहीं करता। मैं जानता हूँ कि ईमान भी एक इल्म है जो सीखने ही से आता है, और इबादत भी इरफान की वो मंजिल है जो तदब्बुर और तफक्कुर ही से तय होती है। लफ्ज आए हैं यहाँ पर इरफान, तफक्कुर, तदब्बुर। इरफान के मायने खुदा शनासी या खुदा को पहचानना, तफक्कुर माने किसी चीज़ पर की फिक्र करना, किसी चीज़ पर गौर करना, तदब्बुर भी गौर व फिक्र करना। तदब्बुर, तफक्कुर किसी चीज़ पे के बारे में ऐसे गौर करना कि आप फिक्र में भी मुब्तला हो, उसके बारे में परेशान हो या उसके बारे में फिक्र से सोचते हो। तदब्बुर किसी चीज़ पर गौर व खौस करना, दानिशमंदी के साथ सुकून के साथ बैठकर आप उस पर गौर कर रहे हो। इस आलम कोनो मकान, ये जो आपका दुनिया जहान है, इस आलम कोनो मकान के तमाम सानेहात और हादसात को अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्जी से मंसूब करना। अभी यहाँ से पूरा शुरू हो गया है। इस आलम में कोनो मकान के तमाम सानियात और हादसात को अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्जी से मंसूब करना। इंसानी तदब्बुर की मसलहतों की जगह अल्लाह के अहकाम की हिकमतों पर ईमान रखना। आर्जी तासुरात से मुतासिर होने की बजाय फितरत के आईने मुसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का दस्तूरुल अमल
ترتیب دینا، گزشتہ اور موجودہ اقبال مند قوموں کے ہنگامی استقلال سے زیادہ ان کے اعمال کے عواقب و نتائج سے عبرت حاصل کرنا، خرد کی ریشہ دانیوں کو ترک کر کے اس کائنات کے سچے نظام کے سیدھے سادے گر سمجھنا اور پھر ان پر عمل پیرا ہونا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے مقرر کیے ہوئے قوانین کو اپنی قسمت کا معمار اور اپنے آپ کو اپنے اعمال کا ذمہ دار جاننا یقیناً ایک ایسا مسلک ہے جس پر اسلام وجہ طور پر ناز کر سکتا ہے اور جس پر عمل پیرا ہونے سے آج بھی مسلمان اقبال مندی اور کامرانی کی وہ سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے نامور بزرگوں نے مختلف زمانوں میں اور مختلف ممالک میں اسی مسلک پر عمل پیرا ہونے کی بدولت حاصل کی۔ یہ یہاں پر پورا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں بہت سارے ورڈ آئے ہیں۔ سانحات اور آئین مسلم، آئین مسلم، اور اس کے بعد ہے دستور العمل، دستور عواقب و نتائج، عواقب و نتائج، خرد، اور ریشہ دوانیوں، اور مسلک، سعادتیں، یہاں جو سانحات یعنی کہ اس کائنات میں جو میں پورے ایک ایک سینٹنس کی کرتا جا رہا ہوں، اس میں جو جو ورڈ آتا جائے گا ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر پورے پیراگراف میں کوماز بہت استعمال ہوئے ہیں اور سینٹنسز ہیں پورے الگ الگ، ٹھیک ہے۔ اس عالم میں کون و مکان کے تمام سانحات اور حادثات کو اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے منسوب کرنا، یعنی کہ اس کو ایسے جان لینا کہ اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کس کے مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا، انسانی تدبیر کی مصلحتوں کی جگہ اللہ کے احکام کی حکمتوں پر ایمان رکھنا۔ آپ اپنے دماغ سے جو کچھ بھی سوچتے ہو اور سوچتے ہو میں اس طریقے سے کر کے ایسے کر لوں، مصلحتوں سے کام لے رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولا ہے کہ سچ بولو، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا رشتہ دار ہے وہ کچھ جھوٹ بول رہا ہے، اس میں اس کا ساتھ دے رہے ہو، آپ کی مصلحت ہے کیا؟ میری رشتہ داری خراب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے احکام کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کا جو حکم ہے آپ اس کو فالو کرو۔ پھر اس کے بعد عارضی تاثرات سے متاثر ہونے کی بجائے فطرت کے آئین مسلم کے مطابق اپنی زندگی کا دستور العمل، دستور العمل کا مقصد ہے کہ آپ جو قانون اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو یہ منتخب کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ فطرت کے آئین مسلم کے مطابق، آئین مسلم کامل، مکمل، ایسا آئین، ایسا قانون جو اپنی جگہ مکمل ہے، آئین مسلم کے مطابق اپنی زندگی کا دستور العمل ترتیب دینا، یعنی عارضی طور پر ابھی جو پچھلی بات تھی اس میں ہمارے رشتہ داری میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا کچھ اور کہیں پر مصلحت کے تحت آپ نے کہا کہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس عارضی بگاڑ کو نہیں دیکھو،
کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ اسے تسلیم کر رہے ہو، یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا احکام ہے کہ آپ اسے کیا کرو گے، تسلیم کر لو. اس وقت آپ کا نقصان ہو رہا ہے، مصلحت کے تحت آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ یہ نہیں کرو. عارضی جو اثرات آ رہے ہیں اس سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ قدرت کے آئین مسلم جو بالکل پکا مکمل اپنی جگہ قانون ہے اس کے مطابق عمل کرنا. پھر اس کے آگے لکھا ہے گزشتہ اور موجودہ اقبال مند قوموں کے ہنگامی استقلال سے زیادہ ان کے اعمالوں کے عواقب و نتائج سے عبرت حاصل کرنا. دنیا میں جو بھی موجود ہیں قومیں جو ترقی کی، ابھی جو موجود ہیں اور جو پچھلے ٹائم میں نکل گئے، ان کے جو نتائج ہیں، یہ نہیں دیکھو کہ ابھی وہ بلندی پر ہیں، یہ نہیں سوچو کہ ان کا نام ہے، آپ یہ دیکھیں وہ قومیں کبا کیسے ہوئی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنا. پھر اس کے آگے لکھا ہے خرد کی ریشہ دوانیوں کو ترک کر کے اس کائنات کے سچے نظام کے سادے گر سمجھنا اور پھر ان پر عمل پیرا ہونا. آپ اپنی عقل سے بھی سازشیں کرتے ہو، خرد عقل، ریشہ دوانیاں سازشیں، اپنی جو سازشیں کرتے ہو اس کو ترک کر دو، قدرت کے سادہ اور سیدھے گر کو سمجھ لو، اس پر عمل پیرا ہونا اور سب سے بڑھ کر اللہ کے مقرر کیے ہوئے قوانین کو اپنی قسمت کا معیار اور اپنے آپ کو اپنے اعمال کا ذمہ دار جاننا. یہ دو باتیں بہت اس میں امپورٹنٹ ہے، اہم ہیں بہت. اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں ان کو آپ سمجھو کہ یہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے اعمال کا ذمہ دار جاننا. جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اپنے آپ کو ذمہ دار جانو. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہو. اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. تو اچھا ہو رہا ہے، آپ جو قدرت کے اور آئین مسلم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے اس کے مطابق عمل کرو، اچھا ہو رہا ہے آئے گا. لیکن اگر برا ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لو آپ نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے. اپنے آپ کو ذمہ دار جاننا. ایسا نہیں وہ جو اوپر اس بات جو بولی گئی تھی کہ آپ کیا کریں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے، وہ جو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے وہ بہتری والے میں آپ لوگ ہیں، کیونکہ اس کے جو احکامات تھے وہ بہتری والے تھے. اس میں آپ نے جہاں مصلحتیں دکھائی تھی وہ یہاں پر رنگ لے آئیں. اس کو اپنے آپ کو ذمہ دار جاننا مسلک ہے. مسلک یعنی کہ آپ کا جو قاعدہ اور دستور آپ نے بنایا ایسا مسلک ہے جس پر اسلام بجا طور پر ناز کر سکتا ہے. یہ دستور ایسا ہے جس پر اسلام ہے، جس نے دعوتیں دی ہیں اور وہ اسلام اس پر ناز کر سکتا ہے، اور جس پر عمل پیرا ہونے سے آج بھی مسلمان اقبال مندی اور کامرانی کی وہ سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے نامور بزرگوں نے مختلف زمانوں اور مختلف ممالک میں اسی مسلک پر عمل پیرا ہونے کی بدولت حاصل کی. آپ یہ ساری کامیابیاں کامرانیاں حاصل کر سکتے ہو کب؟ اس صورت میں کہ جب آپ بھی اس پر عمل پیرا اور آپ کے جو آباء و اجداد نے یہ کامیابیاں حاصل کی تھیں ان کو دیکھو، اس پر عمل کرو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. یقیناً اگر ہماری یونیورسٹی کے ارباب بصیرت اسی مسلک کو ہر اس تعلیم کا پس منظر بنا لیں جو آج کل وہاں دی جا رہی ہے تو وہ حشر کے دن مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے سامنے اور اپنے خدا کے حضور شرمسار نہ ہوں گے. یعنی کہ یہ جو پورا اوپر جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اسلام کے بارے میں، قوانین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا قانون، فطرت کا قانون، ہمارے اس پہ عمل پیرا ہونے کا طریقہ، جو قومیں اس وقت اقتدار میں ہیں یا پچھلے دور میں جنہوں نے اقتدار حاصل کیا ان سب کو ہم کیا کریں، ہمارے ارباب بصیرت یعنی کہ جتنے لوگ یہ ہماری تمام یونیورسٹی اسکولز کا سلیبس نصاب بنا رہے ہیں اس میں اگر یہ چیزیں شامل کر دیں تو آخرت میں جب اوپر جائیں گے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کے لیے جواب موجود ہوگا کہ یا اللہ ہم لوگوں نے یہ اپنا کام پورا کر دیا تھا جو ہمیں سونپا گیا. غرض اس بصیرت کی بدولت جو مجھے بچپن ہی میں ان صحبتوں کے فیض سے میسر آ چکی تھیں جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور جو میں نے اپنے نامور بزرگوں سے وراثت میں پائی تھی، میں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان نوجوان جو 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں
جو خدا کے فضل سے تمام اسلامی شعائر یعنی کہ فرائض و عبادات جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، تمام اسلامی شعائر کے پابند ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے گھر پرورش پائی ہے اور جو اپنے وطن میں بیٹھے بیٹھے ان تمام جذبات سے مشتعل ہو جاتے ہیں جو وقتاً فوقتاً عالم اسلام کو ہیجان میں لے آتے ہیں۔ جب آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور سلسلہ گفتگو جاری ہوتا ہے تو کبھی اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کی سیرت کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ کے جو مصنف ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ حکیم احمد شجاع، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ مسلمان کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تمام عبادات تو فرائض ہیں ان کو بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب محفل میں یہ کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے دین میں یہ اچھی بات ہے، ہمارے قرآن میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے، اور اگر اس کے اوپر کہیں بات ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے دیکھیے گا ذرا اس کو۔ اگر صلاح و فلاح کی کوئی منزل ڈھونڈی جاتی ہے تو مغربی فلسفیوں مثلاً نقشے کانٹ، مل، بینتھم اور شوپن ہار کی دکھائی ہوئی راہوں سے، اور اگر حریت اور آزادی کے سبق سیکھے جاتے ہیں، حریت کہتے ہیں غلامی کے بعد آزادی کو، غلامی کے بعد جو آزادی ملتی ہے، یعنی کہ اگر یہ سبق ہمیں کہیں حریت اور آزادی کے سبق سیکھے جاتے ہیں تو غیر مسلم رہنماؤں مثلاً بریڈلا، دادا بھائی نورو جی، تلک، بھوگلے اور گاندھی کے لیکچروں سے کیا اسلام کے مشاہیر کی زندگی تمام فضائل سے عاری ہے؟ مشاہیر اسلام کے نامور یا نامور لوگ، کیا اللہ کے کلام میں صلاح و فلاح کا کوئی رستہ نہیں؟ نیکی اور بھلائی کا صلاح و فلاح کا کوئی رستہ نہیں؟ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسے اوصاف نہیں کہ اس زمانے کی مقتضیات کے کفیل ہو سکیں؟ مقتضیات کفیل، مقتضیات تقاضے، دور حاضر کے تقاضے، کفیل ذمہ دار ہونا۔ کیا اسلامی عظمت و شرف کی تاریخ اپنے آپ کو دوہرا نہیں سکتی؟ اور کیا اسلامی تہذیب میں ایسی کوئی صلاحیت موجود نہیں کہ دور حاضر کے تمدن کے معیار پر پوری اتر سکے؟ تمدن ایک ہوتی ہے تہذیب، ایک ہوتا ہے تمدن۔ تہذیب و تمدن، تہذیب ہوتی ہے آپ کے نظری اصول، آپ جب نظری طور پر بات کرتے ہو، تمدن اس کی عملی شکل ہوتی ہے۔ بزرگوں کا احترام کرو۔ اسلام میں ہماری جو تہذیب ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اسلامی تہذیب بزرگوں کا احترام کرو۔ کیا ہمارا تمدن اس کا عکاس ہے؟ کیا ہمارے تمدن میں ہمارے لوگ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں؟ جی ہاں کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس میں اپنے بزرگوں کو نہیں رکھا جاتا۔ گھر کا سربراہ چاہے وہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہو، جو گھر کا بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، اس کی سب لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے جو تمدن ہے اسلامی، اس کے اندر جو ہماری تہذیب ہے، دونوں ایک دوسرے سے میچ کرتے ہیں۔ جو ہوتا ہے تمدن، تہذیب کی عملی شکل تمدن۔
غرض اسی قسم کے سوالات تھے جن کے گرداب میں میری فکر دن رات روتے کھاتی رہتی تھی کہ ناگہاں کلکتے کے مطلع انوار سے الہلال کی شعاعیں نمودار ہو کر ظلمات ہند کو روشن کرنے لگی۔ مطلع انوار مشرق سے طلوع ہونے یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ جو آپ کا جو مشرق ہے یہاں کے کہاں سے الہلال یہ اخبار کا نام کی شعاعیں نمودار ہو کر ظلمات ہند کو روشن کرنے لگی۔ ابھی الہلال کا تعلق آگے آ رہا ہے پورا کہ ہے کیا۔ میں اس سے پہلے اوپر کا جو یہ پورا اتنا بڑا پیراگراف پڑا ہے اس کو اگر ایک چھوٹا سا خلاصہ کر دوں باقی پورے سبق کو دیکھیں گے ہم ابھی۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ مصنف جو لکھنے والے ہیں ہمارے حکیم احمد شجاع صاحب یہ سوچ رہے ہیں اور یہ پریشان ہیں کہ جب بھی ہمارے جو 5 وقت کے نمازی لوگ بھی ہیں دین کے پابند ہیں روزہ نماز حج زکوٰۃ سب کچھ ادا کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ جب یہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں اور کوئی پریشانی ظاہر کرتے ہیں تو لوگ جب بھی رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن سے لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیں یا آپ کے جو اسلام کے بڑے بڑے نام کے لوگ گزرے ہیں مشاہیر جو گزرے ہیں ان کی سیرت سے لیں وہاں سے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں لیتے۔ جب لیں گے تو دوسرے غیر ملکی لوگوں کی مثالیں لیں گے۔ وہ پریشان تھے کہ ہمارے مذہب میں یا ہماری قوم میں ایسے لوگ گزرے ہی نہیں، ہمارے مذہب اور قوم میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا قرآن میں ایسی ہدایت ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ ان کے پاس قرآن موجود کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال موجود کیوں نہیں ہوتے؟ کہ اچانک پھر الہلال نام کا جو اخبار ہے وہ ان کی نظر سے گزرا یا وہ شائع ہونا شروع ہوا۔ الہلال کیا ہے اور اس میں کیا کچھ موجود ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد جو اس کے مدیر تھے نے الہلال کے اوراق میں قرآن کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ وہ قرآن کے سیاق کو مد نظر رکھ کر اپنی عبارت کی طرح ڈالتے ہیں یا ان کے حافظے میں قرآن اس قدر مستحضر ہے کہ جس مضمون پر بھی قلم اٹھاتے ہیں ان کے دعوے کی دلیل اور ان کے نظریے کی تائید نص قرآنی سے مل جاتی ہے۔ یہاں پر یہ کچھ الفاظ آئے ہیں سیاق و سوال کیسے ہوتا ہے مستحضر اور نص قرآنی۔ سیاق کے معنی سلسلہ کلام یا احکام قرآن کے اندر جو آیا ہے قرآن کے سیاق میں یا سیاق و سوال جسے بولتے ہیں اس میں جو احکامات آئے ہیں کیا وہاں نہیں ہیں یا قرآن اس قدر مستحضر ہے یا ان کو قرآن اس قدر مستحضر کا مقصد یاد کیا ہوا ہے یا پھر آیات آئے نص قرآن یعنی قرآن کے واضح احکامات سے مل جاتی ہے۔ انہوں نے جب الہلال پڑھا کس نے حکیم احمد شجاع صاحب نے تو اسے پڑھ کر یہ حیرت میں پڑ گئے اور اس وقت انہیں پتہ لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ جب بار الہلال پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے جتنے مسائل ہیں اس کے جو مدیر ہیں ابوالکلام آزاد وہ جب لکھتے ہیں تو یا تو وہ قرآن کو پورا سامنے رکھ کر لکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن سے ہر چیز کی وضاحت کرتے جا رہے ہیں یا پھر قرآن انہیں اس قدر مستحضر ہے انہیں یاد ہوا ہوا بالکل کہ جب بھی وہ لکھنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے احکامات قرآن سے چلے آ رہے ہیں سارے مسائل قرآن سے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر تو الہلال کی نور افشانیوں سے کفر و انکار کی ظلمتیں کافور ہونے لگیں، ادھر پنجاب کی فضا اقبال کے اسلامی نغموں اور توحید کے ترانوں سے گونج اٹھی۔
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की जगह, मुस्लिम हैं हम वतन हैं, सारा जहाँ हमारा का तराना अब बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर। मंजूर और अहमद कमाल, ये दो हम जमात तलबा थे। मंजूर और अहमद कमाल जिनकी आवाज़ में एक खुदादाद सोच था कि अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया था। जब ये इस्लामी तराना गाते थे तो अलीगढ़ कॉलेज के तलबा और असातिज़ा का तो जिक्र ही क्या, उसके दरो दीवार भी वजन में आ जाते थे। वजन में आना, बेखुद हो जाना, झूम उठना। अब मौलाना शौकत अली और मिस्टर मोहम्मद अली की मजलिसों पर एक नया रंग जमने लगा। हुर्रियत, ये मौलाना शौकत अली और मिस्टर मोहम्मद अली, ये लोग भी हमारे बड़े बड़े जो लीडर हजरात हैं, कायद हैं। मोहम्मद अली जौहर की मजलिसों पर एक नया रंग जमने लगा। हुर्रियत और वतन परस्ती की जगह इस्लाम के अहया और मुसलमानों की इस्लाह का जज्बा अब गर्मी महफिल का सरमाया नज़र आता था। इस्लाम का अहया यानी कि इस्लाम को फैलाने में। और तिलक और गोखले की तकरीरों की जगह अब इन सोहबतों में कुरान की आयत और इकबाल के अशार पढ़े जाते थे। मैंने खुद मिस्टर मोहम्मद अली जौहर को ये कहते सुना कि मैंने कुरान अबुल कलाम से और इस्लाम का दर्द इकबाल से सीखा है। इन जज्बात का रद्द अमल अलीगढ़ कॉलेज के तलबा पर बड़ी सूरत और शिद्दत से हुआ। तेजी के साथ बड़ी सूरत और शिद्दत से हुआ जब डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने जंग बल्कान, जो कि 1911 से में शुरू हुई थी और 1913 में ख़त्म हुई थी, जंग बल्कान के दौरान में तुर्कों की इमदाद के लिए हिलाल अहमद, ये एक जो है फलाही तंजीम का नाम था। हिलाल अहमद का एक तिब्बी वफ़्द, हिंदुस्तान के वफ़्द कहते हैं नुमाइंदों की जमात। तिब्बी वफ़्द यानी कि कुछ लोग उसमें शामिल थे, वो पूरा एक ग्रुप गया था। तिब्बी वफ़्द हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से तुर्की ले जाना चाहा तो उसके अराकीन करीब करीब सबके सब अलीगढ़ के तलबा ही थे। और नमाज जुम्मा के बाद कॉलेज के तलबा मस्जिद से बाहर आते हुए भी यही तराना अलापते सुनाई देते थे। लुत्फ मरने का अगर चाहे तो चल बल्कान चले। ऐसा मालूम होता था कि कुरान एक भूला हुआ सबक था तो एक लफ्ज़ याद आ गया, और जब याद आया तो इस डर से कि कहीं ये सबक फिर याद से महू ना हो जाए, इसको हाफ़ज़े में महफूज रखने की तदबीरें दिन रात होने लगी। महू हो जाना, गायब हो जाना, गुम हो जाना। जिस वक्त मिस्टर मोहम्मद अली जौहर, मौलाना जौहर साहब भी जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, कुरान किससे सीखा, वो कलाम आगाज से, और इस्लाम का दर्द किससे सीखा, इकबाल से। ऐसा नहीं है कि ये नाशनास लोग थे, बड़े काबिल लोग थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक बड़ा नाम है।